बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 11 नवंबर है, दिन है मंगल का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, खबर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तोपों का रुख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ कर दिया और बराह रास्त इमरान खान को 12 साल जेल में रखने की धमकी दी है। ये धमकी राजा परवेज अशरफ साहब ने दी। वो क्या कहते हैं पार्लियामान में खड़े होकर कि आपके ड्रामे खत्म, अब आपका बंदोबस्त कर लिया जाएगा। इंशाल्लाह ये सदर जरदारी का कुछ नहीं कर सकते। जरदारी से मुकाबला करना है तो बानी पीटीआई को 12 साल जेल में रखें। आप ही लोगों ने इमरान खान को अंदर रखवाया और अंदर करवाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सर दो बातें आज इसका इतराफ़ कर लिया है, और इतराफ़ ये है कि इस निज़ाम की जो ज़मानत है वो इमरान खान के अंदर रहने में है। और अगर हमने इस जॉइंट पार्टनरशिप को जो इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान चल रही है, इसे अगले 10-12 साल चलाना है तो हमें इमरान खान को अंदर रखना होगा, और इनका निकलने का कोई रास्ता इस्टेब्लिशमेंट अगर देना भी चाहेगी तो हमने उस रास्ते को रोकना है। और फिर दूसरी चीज़ जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि वो लोग जो बाहर बैठकर इमरान खान की इस कैद के बारे में वीलॉग्स करते हैं, खबरें जो फैलाई जाती हैं और इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि देखो वो डट के खड़ा है जेल में, ये वही लोग हैं जो इमरान खान को मजबूर करते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात ना करे। वो कहना ये चाह रहे थे कि यार जिस तरह जरदारी साहब ने डील कर ली, जिस तरह जरदारी साहब को नवाजा जा रहा है कि वो निज़ाम में ताहयात उन्हें इस्तिस्ना मिल गया, इसी तरह आप भी आएँ, टेबल पर बैठें, खिदमत करें और ख़िदमत करवाएं। ये उनका दबे अल्फाज में एक तरह से पैगाम था। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई कि इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के हवाले से इस तरह खुल के बात नहीं करती थी, लेकिन आज उन्होंने ये बात इसलिए भी की चूँकि जो इस्तिस्ना है वो जरदारी साहब को दिया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम में इमरान खान पर तनकीद करके मकबूल होने की कोशिश करी। उन्होंने मज़ीद बातें क्या कही, वो ये कहते हैं कि आप गालियाँ निकालते हैं और चाहते हैं कि जेल में बैठे आपके लीडर को भी गालियाँ पड़ें। आप जिसके साथी हो उसको दुश्मन की ज़रूरत नहीं। राजा परवेज अशरफ साहब ये भी कहते हैं कि आईनी तरमीम से पाकिस्तान का दिफा मजबूत होगा, हम मुल्क का दिफा मजबूत करने वाले हैं। आपने मुल्क का दिफा कमज़ोर किया, पाकिस्तान का आइन और कानून तोड़ा। देखें, जब जंग हुई थी ना कुछ महीने पहले, तो मुझे तो नून लीग का मीडिया सेल नज़र नहीं आया। सोशल मीडिया पर कोई आपको इनके लोग एक्टिव नज़र नहीं आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो वैसे कोई सेल ही नहीं है। तो अगर कोई सेल या जो फॉलोअर्स आपको एक्टिव नजर आए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ खड़े होकर दुश्मन के खिलाफ ना सिर्फ बयानिया बनाया बल्कि उनके बयानिए का काउंटर हल भी निकाला। उस वक्त तो आप तारीफ़ें कर रहे थे, इन यूनिफॉर्म लोगों ने तारीफ़ें की पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और लोगों को क्रेडिट दिया गया। लेकिन ये साहब कहते हैं कि आप दुश्मन की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि आज सर 27वीं तरमीम ताज़ा आपको मिठाई खाने का मौका मिला, आपको नवाजा गया, आपने सिस्टम से अपने लिए एक रास्ता निकाला। अरबों रुपए की करप्शन के केसेस थे जरदारी के ऊपर, लेकिन अब कोई करप्शन का केस जो है वो जरदारी के खिलाफ किसी अदालत में ताहयात नहीं चल सकता। आज मैं ये चेक कर रहा था तो पता ही चला कि जरदारी साहब की सर अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया 70 साल उम्र है, और फिर इमरान खान की तकरीबन 72 साल, और जो शहबाज शरीफ साहब हैं इनकी 73 साल, और नवाज शरीफ साहब की 74 साल उम्र है। तो 72 साल की उम्र में इन्हें ताहयात इस्तिस्ना चाहिए और वो इन्होंने निज़ाम से हासिल कर लिया। आज उन्होंने एक और भी बात की, वही कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, कौन है फ़र्क होगी। देखें, एक बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले ये भूल रहे हैं कि सर ये आपने जो इस्टेब्लिशमेंट से डील करके ताहयात इस्तिस्ना हासिल किया, और अब बात हो रही है कि 28वीं तरमीम भी आएगी। याद रखिएगा एक बात कि अब आपका नंबर लग चुका है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जिस तरह नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने जिस तरह इनकी पूजा करनी शुरू कर दी, और जिस तरह से इनको पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सुप्रीम बनाकर पेश किया जा रहा है, सर बहुत जल्दी इन सियासी जमातों से 28वीं तरमीम, 29वीं तरमीम और फिर ना जाने कितनी तरमीम करवा कर पाकिस्तान के दिफा के नाम पर, पाकिस्तान की सालमियत के नाम पर इन्हें एक एक करके निज़ाम से माइनस कर दिया जाएगा। और जो बच्चे आइंदा मरूसियत के ज़रिए पाकिस्तान की सियासत में आएंगे, उन्हें सर्टिफिकेट लेना होगा, उन्हें इंटर्नशिप करनी होगी पाकिस्तान में GHQ में बैठकर, और इस नर्सरी से निकलना होगा। और वो लोग जो कहते थे कि हम जरदारी को घसीटेंगे, आज वो उन्हें इस्तिस्ना दे रहे हैं, ताहयात इस्तिस्ना जो है वो दे दिया गया। दोस्तों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मौका परस्ती की सियासत की है, मौके की तलाश में रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं, और यही इनका
جو بنیادی نظریہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، سر عوام سے اب کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ عوامی سیاست کر نہیں سکتے، اس لیے تمام راستے جو ہیں وہ نکالے جاتے ہیں۔ آپ کو میں یہ بھی خبر دوں، اور خبر یہ ہے کہ جے یو ای کے سینیٹر جو ہیں جی فارغ ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے سینیٹر احمد خان کو پارٹی سے نکال دیا جی، اور 27ویں ترمیم میں ووٹ ڈالنے پر احمد خان کو پارٹی سے فارغ کر دیا گیا۔ ان کی ایک ویڈیو جی گردش کر رہی ہے جس میں سینٹ کی پارکنگ میں وہ موجود ہیں، اور صحافی ان سے سوال کر رہے تھے کہ سر آپ نے ووٹ ڈال دیا، آپ ووٹ کیوں دیا، آپ ووٹ کس کے کہنے پر دے کر جا رہے ہیں، آپ کے اوپر کوئی پریشر تو نہیں تھا، آپ کو کسی نے زبردستی تو ووٹ نہیں دلوایا؟ وہ کسی کا جواب نہیں دے رہے، حواس باختہ تھے، کبھی وہ لیفٹ دیکھتے ہیں کبھی رائٹ دیکھتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی، راستہ نہیں مل رہا تھا کہ کس طرح زمین پھٹے اور وہ کسی طرح اس زمین میں چلے جائیں، اور ان کے ارد گرد جو صحافی ہیں جو ان سے سوال کر رہے تھے ان کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ 1.5 منٹ کی سر یہ ویڈیو ہے جس میں وہ منہ چھپاتے آپ کو نظر آئیں گے، ایک کونے سے دوسرے کونے میں، دوسرے سے تیسرے کونے میں، اور پھر یہ منہ چھپاتے ہوئے آخرکار کیمروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی آئین کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ جو ہے آج انہوں نے مذاق کیا۔ ترجمان جے یو آئی اسلم غوری صاحب بھی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے بڑی خوبصورتی سے پیپلز پارٹی کے ہاتھوں 1973 کے آئین کا گلا دبوایا۔ پیپلز پارٹی نے صدر پاکستان پر لگنے والے الزامات کو مسلم لیگ نون سے ہی صاف کروا لیا۔ بی این پی کے قائد سردار اختر جان مینگل کی ہدایت پہ یہ بھی ایک اور ڈیولپمنٹ ہے جی کہ بی این پی نے 26ویں ترمیم کے دوران اپنا ووٹ بیچنے پر پارٹی سینیٹر نسیمہ احسان اور قاسم رنجو کو پارٹی سے نکال دیا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ جی مزید لوگوں کو بھی جو ہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب مزید لوگ بھی بکے ہوئے تھے۔ فیصل واڈا صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 64 نہیں 67 سینیٹرز تھے، باقی 3 انتظار میں تھے۔ اب آپ 28ویں ترمیم کی تیاری کریں، 27ویں منظور ہو گئی ہے، اور راجہ پرویز اشرف صاحب کی جو تقریر ہے اس سے ہی آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ تحریک انصاف کے گرد یہ لوگ گھیرا تنگ کرنے جا رہے ہیں، اور جو بیربل ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پرو اسٹیبلشمنٹ صحافی، وہ بھی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو کسی صورت بھی عدالتوں سے ریلیف نہیں لینے دینا۔ اب آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں عمران خان کے کیسز عدالتوں میں نہیں لگیں گے، ان کو لنگر آن کیا جائے گا، اور یہ 27ویں ترمیم ہو گئی ہے، اب یہ ملاقاتیں نہیں کروائی جائیں گی۔ جب انہوں نے ملاقاتیں روکنی ہوتی ہیں نا تو پیچھے کوئی نہ کوئی، علیم ان گنڈا پور صاحب پہلے ہوتا یہ تھا کہ وہ پیغام لے کر آ جاتے تھے خان صاحب کے پاس اور کوشش کرتے تھے کہ ان کو منا لیا جائے، لیکن سہیل افریدی صاحب کو اب ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، ان کے خلاف مقدمہ ہے، اسلام آباد آئیں گے تو ایک اٹیمپٹ ہو سکتی ہے گرفتاری کی۔ تو تحریک انصاف کو چاروں طرف سے یہ دبا رہے ہیں اور گھیرا جا رہا ہے، اور پیپلز پارٹی بھی اب اس کے اندر شامل ہو گئی، کیونکہ سر اگر پیپلز پارٹی ان کا ساتھ نہیں دے گی اور ان کا ساتھ نہیں دے گی تو الٹیمیٹلی وہ پھر سر نظام سے آؤٹ ہو جائے گی۔ اور یہ جو اس وقت آپ کو ٹرائکا نظر آ رہا ہے حکومت کا، جس میں نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے اور اسٹیبلشمنٹ، اسے قائم رکھنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس محاذ کو کھولا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی غلطی کی تسلیم کی، اور بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ اگلی بار جب سینیٹرز کا انتخاب کریں تو ہم دیکھ بھال کر کریں گے۔ دیکھیں جی یہاں پر کچھ بھی دیکھ بھال کر آپ کر لیں، جس نے بکنا ہے اور جس نے بلیک میل ہونا ہے وہ ہوگا۔ بتایا جاتا ہے کہ جن صاحب کا تعلق آپ کی جماعت سے تھا، ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر ان کو لے کر آئے، نیب میں ان کے کیسز تھے، پھر لینڈ مافیا اور نہ جانے کیا کیا طریقے اپنائے گئے ان کو دبانے کے لیے، اور پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اور پھر گیلانی صاحب نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو دوبارہ جو ہے وہ سینیٹر جو ہے وہ منتخب کر کے اس ایوان میں دوبارہ لے کر آئیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کی کہیں نہ کہیں بات چیز جو ہے وہ چل رہی تھی۔ آپ کو بھی یہ بھی خبر دیں کہ سرداری صاحب کا یہ شاید آخری ٹینیور ہوگا۔ بتایا جاتا ہے کہ سینٹ سے منظور شدہ آئینی ترمیم بل کے مطابق صدر مملکت اگر مدت مکمل ہونے کے بعد عوامی عہدے پر آتے ہیں، یعنی ایم این اے، سینیٹر یا ایم پی اے بنتے ہیں، تو ان کا تا حیات استثناء کا سٹیٹس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور نہیں آتے تو تا حیات ان کا کچھ کوئی جو ہے وہ بگاڑ نہیں سکے گا۔ یعنی اگر آپ نے استثناء آپ کو مل گیا اور آپ دوبارہ سے ایم این اے بننا چاہیں، ایم پی اے بننا چاہیں، صدر بننا چاہیں، تو پھر آپ کے پاس یہ امیونٹی جو ہے وہ نہیں رہے گی۔ رانا تنویر صاحب انہوں نے کچھ باتیں کہی، اور متی اللہ جان ان سے سوال کر رہے تھے۔ اب ان کی بے بسی کیا ہے ذرا غور کریں اس ویڈیو کے اوپر جو ساتھ چل رہی ہے، اور کچھ جملے جو متی اللہ جان صاحب نے سوال کی شکل میں ان سے پوچھے اور کہے، صدر کے مقدمات ختم ہو گئے یا کیا یہ درست ہے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں اس کے حق میں نہیں تھا، صدر امیونٹی نہ لیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ اس پر متی اللہ جان نے پوچھا کہ کیا ان پر بنائے گئے سارے مقدمات جھوٹے تھے، ان پر قوم سے معافی مانگیں گے؟ رانا تنویر بالکل بے بس نظر آئے۔
انہوں نے کہا کہ وہ ہم پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی پر یہ تمام باتیں کر چکے ہیں اور پی ڈی ایم حکومت بھی مل کر ہم نے بنائی تھی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اب جو ہونا تھا ہو گیا, آپ ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ آپ پراٹھے کھائیں, آپ ہم سے سوال کریں کہ ناشتے میں کیا تھا, آپ ہم سے یہ سوال کریں کہ آج یہاں سے آپ کہاں جائیں گے, اور پھر حکومت کے ساتھ کوئی نئی ترمیم آ رہی ہے اس کے بارے میں کوئی خبر دیں. آپ کیوں پرانے مردے جو ہیں دوبارہ سے اکھاڑ دیں؟ اور رانا تنویر کا یہ صرف معاملہ نہیں ہے, پاکستان مسلم لیگ نون میں آپ جس سے بھی بات کریں نا وہ بالکل بے بس نظر آتا ہے. اور ان کی بے بسی دوستوں کسی حد تک ہمیں جب یہ 27ویں ترمیم آئی نہیں تھی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر ایک ٹویٹ کے بعد اسے بلاول نے بتا دیا کہ آ رہی ہے, تو جب ان سے سوال ہوا کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا. اور آج یہ پاس ہو گئی نا ترمیم, آپ کسی بھی نون لیگ کے سینیٹر کو, نون لیگ کے کسی بھی ایم این اے کو آپ بلا کر پوچھ لیں کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ 243 کے اندر کیا لکھا گیا, باقی ترامیم اور شکیں جو ہیں اس کے اندر کس ادارے کو ٹارگٹ کیا گیا, کس کی کیا پاورز ہوں گی, اور زرداری صاحب کے حوالے سے کیا کہا گیا. آپ کو یقیناً یہ مطمئن کرنے میں ناکام نظر آئیں گے. کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے, یہ صرف ایک ربر سٹیمپ ہے. گنتی کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے, ان کو کہا جائے گا لیٹ جاؤ یہ لیٹ جائیں گے, انہیں کہا جائے گا بیٹھ جاؤ یہ بیٹھ جائیں گے, انہیں کہا جائے گا کہ سو جاؤ یہ سو جائیں گے. اور اگر پاکستان میں آج کوئی ایسی ترمیم آتی جس میں یہ کہا جائے کہ اگر سیاستدانوں کے بچے اس ملک میں آئندہ سے صرف انہیں یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ سیاست میں آئیں, تو ان سے رانا تنویر جیسے لوگوں سے آپ یہ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ انہوں نے اس کو بھی پاس کروا دینا تھا. تو پاکستان میں سر آئین جو ہے مکمل طور پہ معطل ہو چکا ہے. بظاہر آپ کو لگے گا کہ ایوان اور راجہ پرویز اشرف جیسے لوگ, جن کو راجہ رینٹل کے نام سے جانا جاتا ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر تنقید کر رہے ہیں. جو شخص آپ کے سامنے نہیں ہے, آپ اس پر تنقید کس حیثیت سے کر رہے ہیں؟ جو شخص اپنا دفاع آپ کے سامنے کھڑا ہو کر نہیں کر سکتا, یہ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ اس پر تنقید کریں. اگر وہ آپ کے سامنے ایوان میں موجود ہوتا, آپ تنقید کرتے, آپ اسے سوال کرتے, یہ آپ کا حق ہے. لیکن ایک ایسا شخص جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا, آپ نے اس پہ الزامات لگائے, اور پاکستان کی عدالتوں میں ان کے الزامات جو ان کے اوپر ہیں اس کی حیثیت کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی عدالت نے انہیں باعزت بری نہیں کیا. میرٹ پر کیس ہی نہیں چلا. یا تو ان کے کیسز میں جو آپ کا ریکارڈ ہے وہ غائب ہو جاتا ہے, یا اس کو آگ لگ جاتی ہے, یا لوگ جو ہیں مر جاتے ہیں, یا درخواست دینے والے جو ہیں وہ راستے سے ہٹا دیے جاتے ہیں. ایسا ہی کچھ ہوتا ہے. نواز شریف, شہباز شریف, ان کے خاندان کے لوگ, زرداری کے خاندان کے لوگ, کسی کا کیس میرٹ پر نہیں چلا, ٹیکنیکل گراؤنڈز. نیب نے کہا جی کہ ہم نے اپنے اس کیس کو اور اس درخواست کو واپس لے رہے ہیں. ٹائم ہوتا ہے کہ 5 دن میں, 10 دن میں, مہینے میں, 2 مہینوں میں آپ نے ایک ٹائم تھا کہ آپ نے اس میں درخواست اپنی اپیل کرنی ہے. تو عدالتوں میں وہ گئی نہیں, ٹائم بار ہو گئی, اور اس بنیاد کے اوپر ان کو ریلیف مل گیا. اور انہوں نے کہا دیکھا ہمارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا, ہم عدالتوں سے سرخرو ہو رہے ہیں. برطانیہ کی عدالت میں یہ ڈیلی مل کے ساتھ جو ہے سیٹلمنٹ کر کے گئے. پاکستان میں جا کر انہوں نے شور مچا دیا کہ دیکھو برطانیہ کی عدالت نے یہاں پہ باعزت بری کر دیا. اسی قسم کی باتیں ہوئی. اب پاکستان میں لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اس سیٹلمنٹ کے اندر کیا تھا, وہ معاہدہ کیا تھا, کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. لیکن یہ تقریروں میں, پاکستان میں جلسوں کے اندر آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ دیکھو ہمیں برطانیہ کی عدالت سے انصاف مل گیا. اس کیس کو دیکھیں, اس کے جو انگریڈینٹس ہیں ان کو دیکھا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ساری چیزیں ٹیکنیکلی ان کو ہینڈل کیا گیا اور بیانیہ آپ بنائیں گے. آپ دیکھیں گے یہ جو شہباز شریف نے عمران خان کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے نا, اس میں بھی یہ فیصلہ لیں گے اور یہ دوبارہ کہیں گے کہ دیکھو ہم پاکستان کی عدالتوں میں بھی سچے ثابت ہوئے, جس میں عطا تارڑ صاحب جا کر ایک گواہی دے کر آئے ہیں. پیپلز پارٹی بھی بالکل بے بس ہے. وسیم بدابی نے سوال کیا کہ آج بھٹو صاحب کی روح جو ہے وہ خوش ہوگی, تو اس کے اوپر قمر زمان کائرہ نے جواب دیا کہ خوشی اور غمی کا تعلق زندہ لوگوں سے ہوتا ہے, یہیں پہ رہنے دیں, بھٹو صاحب کے ساتھ اس کو نہ جوڑیں. پاکستان پیپلز پارٹی مکمل طور پہ بے بس ہے. یہ ٹیلی ویژن کے اوپر جتنے آپ کو اس وقت ٹارزن بن کر تقریریں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا, ان کی نجی محافل کا میں حال آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پر کوئی ایک شخص, کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو دے سکے, اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ دسو کہنا کیے, کرنا کیے. جو کائرہ صاحب کہتے تھے نا, ایک تقریر میں انہوں نے پنجابی میں کہا تھا کہ کیتا کیے, تو ان سے بھی اب سوال ہو رہا ہے کہ تسی کیتا کی ہے. پاکستان میں آئین نام کی سر چیز نہیں رہی, اور اسے صرف اور صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک آرڈر بنا کر آپ نے رکھ دیا. میں نے 3 دن پہلے سب سے پہلے آپ دوستوں کو یہ ایک لفظ کہا تھا کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم نہیں, یہ 27ویں آرمی ترمیم ہے, اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دوستو قومی اسمبلی میں ترمیم آج پیش ہوں گی.
اور آپ کو میں خبر دے دوں کہ قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کو 2/3 کی واضح اکثریت حاصل ہے، اس لیے کسی بھی ممبر کو توڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مخصوص نشستیں حکومت کے کھاتے میں ڈالنے کے بعد حکومت کو 2/3 اکثریت حاصل ہوئی، اور یہ بھی پاکستان کی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کی وجہ سے یہ مخصوص نشستیں ان کو ملی۔ یہ پورے کا پورا نظام جو ایک جھوٹ پہ کھڑا ہے، یہ کچھ لوگ اور کچھ دو کی سیاست ہے، یہ مصلحت کی سیاست ہے، یہ مجبوری کی سیاست ہے۔ جس شخص نے استعفیٰ دے کر گھر جو چلا گیا وہ کیا کہہ رہا تھا کہ جناب میں مجبور تھا، اس میں مخصوص نشستیں ان جماعتوں کی نہیں بنتی تھی جن جماعتوں کو یہ نشستیں دے دی گئی۔ اب سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ نواز شریف صاحب کیا ووٹ ڈالنے کے لیے آئیں گے، تقریر کریں گے، اور کیا تقریر کریں گے؟ ووٹ کو عزت دو اور یا پھر بوٹ کو عزت دو، اور کس کو عزت دو یہ ان سے سوال ہوگا۔ اور پھر صدر صاحب کی جو امیونٹی ہے کیا اس کے اوپر بھی وہ بات کریں گے، اور کیا نواز شریف صدر کو امیونٹی دینے کے حق میں تھے؟ کل کو آپ دیکھیں گے کہ مزید لوگوں نے، اگر یہ عمران خان کا معاملہ نہ ہوتا اور ان کے اوپر کیسز نہ ہوتے جو ان لوگوں نے جھوٹے کیسز بنائے، تو یہ اپنے وزیر اعظم کو بھی امیونٹی دلوا کر اس ترمیم کے اندر جو ہے وہ چین سے بیٹھتے۔ لیکن اوبیسلی کسی نے ان کو بتایا کہ بھائی جان یہ کام مت کرنا، اور پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کی، اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کو مزید جو ہے وہ عہدے دے دیے جاتے ہیں۔ میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت، اس حوالے سے یہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور عطا تارڑ صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق کسی بحث سے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں، مدت کا تعین قانون کے مطابق ہو چکا، یعنی 5 سال، اور اس میں کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ آج رانا صاحب نے مفتی تقی عثمانی کو جواب دیا۔ تقی عثمانی صاحب نے چونکہ ایک بیان جاری کیا، اور ان کا بیان کیا تھا پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر ہم آپ کو خلفائے راشدین کے اس دور کے بارے میں کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ یہ جزا سزا یہ اصل میں ہے کیا، اور ہماری شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے، اور اسلامی معاشرے کی بنیاد جزا سزا کے اس نظام پر بنی ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر یہ جو تا حیات استثناء دے دیا جاتا ہے شخصیات کو، اور کوئی احتساب نہیں کر سکتا کیا یہ اسلامی ہے، غیر اسلامی ہے، جائز ہے، حرام ہے۔ تقی عثمانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی بھی شخص چاہے کتنے بھی بڑے عہدے پر ہو، کسی بھی وقت عدالتی کارروائی سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام کی روح ہے، احتساب سب کا ہوگا۔ اسلام کی نظر میں جو تعلیمات ہیں، ہماری کتاب کی نظر میں، شریعت کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں، اور اسلام میں کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے یہ بھی کہا کہ خلفائے راشدین کی مثالیں سب کو معلوم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دستور میں پہلے بھی صدر کو صدارت کے دوران تحفظ دیا گیا جو اسلام کے خلاف تھا۔ اب تا حیات کسی کو یہ تحفظ دینا شریعت اور آئین کی روح کے بالکل خلاف ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ یہ سستا ملک کے لیے نہایت شرمناک ہوگا۔ پارلیمنٹ کے ارکان سے درخواست ہے کہ وہ یہ گناہ اپنے سر نہ لیں۔ سر گناہ تو انہوں نے لے لیا، اور بلکہ بڑی بے شرمی کے ساتھ جو چھاتی ہے چوڑی کر کے وہ اس کے اوپر آپ کو توجیحات دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب رانا صاحب نے اس کا جواب دیا کہ مفتی تقی عثمانی کا صدر کو استثناء دینے پر اعتراض۔ مفتی صاحب نے لگتا ہے کہ یہ مسودہ دیکھا اور نہ انہیں آئینی معاملات کی سمجھ ہے۔ وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے جج رہے ہیں، آئینی عدالت کے نہیں ہیں۔ اب مفتی تقی عثمانی نے جو کچھ کہا، اور خلفائے راشدین کا یہ دور، میرا خیال ہے کہ رانا صاحب آپ نے اسلام کو شاید پڑھا نہیں ہے، اور اگر پڑھا ہے تو آپ اس کے اوپر عمل کرنا جانتے نہیں ہیں۔ خلفائے راشدین کا دور اور اس دور کی وہ مثالیں جو آپ کو آئینہ دکھاتی ہیں، اور آپ کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے، اور وہ لوگ جو اس نظام کو اپنے حساب سے چلانا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا سبق ہے۔ خلفائے راشدین کا یہ دور دوستو عدل اور انصاف کا سنہری دور، خلافت راشدہ کا قانون کہ کوئی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ میں خلافت راشدہ کا زمانہ وہ دور تھا جب عدل اور انصاف محض الفاظ نہیں بلکہ عملی حقیقت تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حاکم اور عوام ایک ہی میزان میں تولے جاتے تھے، اور قانون کے سامنے سب برابر ہیں۔ خلفائے راشدین نے وہ مثالیں قائم کی جن پر آج کی جدید ریاستیں بھی فخر کر سکتی ہیں، بلکہ فخر کرنے کا یہ موقع ان کے پاس موجود ہے، مگر یہ فخر کرنا نہیں چاہتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف کا پہلا منشور جب حضرت ابوبکر نے خلافت سنبھالی تو ان کا پہلا خطبہ ہی قانون اور عدل کا آئینہ دار تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہارے درمیان سب سے کمزور میرے نزدیک سب سے طاقتور ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق اسے دلوا دوں، اور تم میں سے سب سے طاقتور میرے نزدیک سب سے کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق وصول کر لوں۔ یہ اعلان اس بات کا عملی ثبوت تھا کہ اسلامی حکومت میں کوئی شخص قانون سے بالاتر نہیں، حتیٰ کہ خود خلیفہ بھی نہیں۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل کا استارہ، حضرت عمر کا زمانہ حکومت اسلامی عدل کی عملی تصویر تھا۔ ان کے دور میں انصاف اتنا مضبوط تھا کہ خلیفہ کو بھی عدالت میں پیش ہونا پڑتا۔ ایک موقع پر انہوں نے ایک عام شہری سے گھوڑا خریدا، مگر گھوڑا کچھ فاصلے کے بعد لنگڑا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا واپس کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن اس شخص نے انکار کر دیا۔ یہ معاملہ قاضی کی عدالت میں پہنچتا ہے۔ قاضی نے قانون کے مطابق فیصلہ عام شہری کے حق میں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی اعتراض کے فیصلے کو قبول کیا اور فرمایا کہ عمر حاکم بھی ہے اور محکوم بھی، یہی اسلام کا عدل ہے۔ یہ واقعہ رہتی دنیا تک یاد دلاتا رہے گا کہ اقتدار میں بیٹھا شخص بھی قانون کے تابع ہے۔ اور دوستو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور ایک یہودی کا مقدمہ انصاف کی ایک غیر معمولی مثال ہے۔ مدینے میں ایک یہودی کے ساتھ حضرت علی کا ایک زرہ کے حوالے سے تنازع کھڑا ہو جاتا ہے۔ دونوں عدالت میں پیش ہوئے، قاضی نے گواہی طلب کی۔ جب شرعی گواہی مکمل نہ ہو سکی تو قاضی نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ حضرت علی نے اسے بخوشی تسلیم کر لیا۔ یہودی نے حیران ہو کر کہا کہ میں نے کبھی ایسا انصاف نہیں دیکھا کہ خلیفہ عدالت میں برابر کھڑا ہو اور فیصلہ میرے حق میں آ جائے۔ یہ واقعہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور وہی زرہ واپس حضرت علی کو دے دی جاتی ہے۔ یہ تھا وہ عدل جس نے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاضی کی آزادی کا دور۔ حضرت عثمان نے اپنے دور میں قاضیوں کو ہدایت دی کہ انصاف کرتے وقت کسی سے نہیں ڈرنا، حتیٰ کہ خلیفہ سے بھی نہیں۔ حضرت عثمان کے اس عمل نے عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر کے قانون کی بالادستی کا تصور مضبوط کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ کی ایک روح کا تسلسل ہے، اور خلافت راشدہ کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی عدل کو دوبارہ زندہ کیا۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا کہ اگر بیت اللہ سے کسی نے ایک درہم بھی ناجائز لیا تو وہ عمر بن عبدالعزیز کے دشمن ہوں گے۔ ان کے اپنے بھائی سے بھی بیت المال کی رقم واپس لی گئی۔ اس بات کا ثبوت تھا کہ خاندان یا رشتہ داری قانون کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ خلافت راشدہ کا پورا نظام اسی اصول پر قائم تھا کہ اسلامی ریاست میں کوئی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ یہی اصول قرآن میں ہے، جہاں فرمایا سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اسلامی عدل کی یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ طاقتور ہو یا کمزور، امیر ہو یا غریب، خلیفہ ہو یا عام شہری، سب قانون کے تابع ہیں۔ یہی وہ اصول تھا جس نے خلافت راشدہ کو دنیا کے منصفانہ ترین نظاموں میں شمار کیا۔ ابھی صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا انتقال ہو گیا جی، اور اس خبر کو بتایا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر چھپایا، اور بے شرمی کی حدیں لوگوں نے پار کی۔ اور وہ کیسے؟ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی انتقال کر جاتے ہیں، اور پھر عرفان صدیقی صاحب کے بارے میں 2 ہفتے سے جو اطلاعات تھی کہ وہ کافی زیادہ علیل تھے، انہیں وینٹیلیٹر پر 2 روز پہلے منتقل کیا گیا، ہسپتال میں زیر علاج تھے، اور پھر شفا ہسپتال میں ان کو شفٹ کیا گیا، جہاں سے یہ خبر یہ آئی کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ حکومت کا جی ایک ووٹ کم ہو گیا اور راتوں رات جہاز بلوچستان لے جایا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو کل یہ خبر دی تھی کہ اب ان کا ایک ووٹ کم ہو گیا اور یہ بھاگ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک تصویر آئی جس میں یہ لوگ بلوچستان گئے، جہاں پر جا کر انہوں نے میر سرفراز بگٹی، وزیراعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ اور دیگر وفاقی وزراء کے ہمراہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ سے تربت میں ملاقات کی، ووٹ مانگا، لیکن انہوں نے شرط رکھی کہ پہلے بلوچستان اسمبلی کی نشستیں جو ہیں بڑھائی جائیں تو ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے۔ حکومت نے ایسا کرنے سے انکار کیا، اور تحریک انصاف اور مولانا کا ایک سینیٹر جو ہے اس کے بدلے میں توڑ لیا گیا۔ وہ ٹوٹنے کے لیے تیار تھے، دیکھا گیا کہ کون سا بندہ ٹوٹ سکتا ہے، کس کی فائل ہمارے پاس اویلیبل ہے، اس کو توڑ لیا گیا۔ اب خبر یہ ہے کہ شام کو اجلاس جاری تھا تو بعض ذرائع نے یہ خبر دی کہ سینیٹر عرفان صدیقی کا انتقال ہو گیا ہے۔ صحافی اسرار ہے جی، اس نے بھی 4:30 بجے کے قریب یہ خبر دے دی تھی، لیکن حکومت کی جانب سے اس کی تردید کر دی گئی۔ اگر یہ خبر باہر آتی تو رولز کے مطابق سینٹ کا اجلاس ملتوی کرنا پڑتا۔ خبر روکی گئی اور رات 12 بجے کے قریب یہ خبر بریک کی گئی، جب سینٹ اور قومی اسمبلی میں ساری تقریریں ہو چکی تھی، سینٹ سے ترمیم بھی پاس کروائی جا چکی تھی، اور اس کے بعد اس کو انہوں نے خبر کو بریک کروایا۔ اب یہ عرفان صدیقی صاحب کون تھے جی؟ صحافی ہیں، صحافی تھے، اور میرا خیال ہے کہ ان کے بارے میں میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم نے جی ایک دن سب لوگوں نے جانا ہے، اور جو دنیا سے چلا گیا اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی مشکلات آسان کرے،
اور نواز شریف صاحب کے بہت ہی قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے، تقریریں ان کے لیے لکھتے رہے، بہت ہی کلوز سے نواز شریف صاحب کے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ دوستو آپ کو یہ خبر دیں کہ لال قلعے کے قریب ایک بم دھماکہ ہوا ہے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق 10 کے قریب ہلاکتیں ہیں جی، متعدد افراد اس میں زخمی ہوئے، اور ایک گاڑی میں یہ بم دھماکہ ہوا جس کے بعد آس پاس کی ساری گاڑیاں آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ سلنڈر دھماکہ تھا، اور بعض ذرائع نے یہ بتایا کہ گاڑی کی بیٹری پھٹنے سے دھماکہ ہوا، لیکن سوشل میڈیا پر اسے ایک دہشت گرد دھماکے سے جوڑا گیا، دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس کے آڑ میں ایک اور فالس فلیگ آپریشن کیا جائے گا اور پاکستان کے خلاف پھر جنگ کا آغاز ہوگا، کیونکہ بہار میں بی جے پی جیتتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ جب پاکستان کے اوپر انہوں نے ایک فالس فلیگ آپریشن کے نتیجے میں یہاں پر بھی میزائل سٹرائکس کی، تو اس وقت بہار کے الیکشن کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ وہاں پر چونکہ الیکشن ہے اور ان کو کوئی نہ کوئی مدعا چاہیے ہوتا ہے، تو جب بھی ان کی حکومت آتی ہے یا کوئی الیکشن آتا ہے یہ اسی قسم کا کام کرتے ہیں۔ دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، دوپہر کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔